السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ حدیث نمبر 69 ہے، یہ کون پڑھے گا؟ آپ میں سے کوئی پڑھے گا پیچھے؟ باب سور الحمار عن انس قال اتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فانها رجس. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب سؤر الحماری۔ سؤر الحمار کیا معنی ہے اس کا؟ گدھے کا جوٹھا۔ گدھے کا جھوٹا، جھوٹا ویسے جو لکھتے ہیں نا، وہ ایک تو ہم اردو میں جو کہتے ہیں جھوٹا، کاذب، تو یہ اس طرح نہیں لکھا جاتا، یہ جیم واو آگے وہ ٹے ہے اس طرح لکھا جاتا ہے، یعنی جیم کے بعد ہے نہیں ہے بلکہ جیم کے بعد واو ہے، جھوٹا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچی ہوئی چیز، یعنی اگر کسی نے اس برتن میں پہلے سے استعمال اس کو کیا ہو تو وہ اس کا جھوٹا بن جاتا ہے، یعنی اس نے اس میں استعمال کیا ہے پہلے۔ تو یہ جو باب ہے یہ سؤر الحمار یعنی گدھے کا جھوٹا، جی ہاں ایسے لکھتے ہیں، گدھے کا جھوٹا، اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث لائے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتانا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی، منادی آنا یعنی اعلان کرنے والا، منادی یعنی اعلان کرنے والا، نادا ینادی منادن، جس کا معنی ہوتا ہے ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا۔ اذان کو بھی ندا کہا جاتا ہے اور مؤذن کو منادی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام بھی اذان دینا یعنی اعلان کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے لیے نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ تو اتانا آیا ہمارے پاس منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی یعنی اعلان کرنے والا، اللہ کے رسول نے ایک شخص کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، یعنی اس نے یہ اعلان کیا، اس نے یہ کہا ان اللہ ورسولہ ینہاکم، بے شک اللہ اور اس کا رسول منع کرتے ہیں تمہیں، عن لحوم الحموری،
गधों के गोश्त से, गधों के गोश्त से। लुहूम लहम की जमा है। अलहुमुर हिमार की जमा है, गधों के गोश्तों से। फ़इन्नहा रिजसुन, क्योंकि बेशक ये रिजसुन पलीद हैं। फ़इन्नहा रिजसुन, ये पलीद हैं। आगे आप लोगों ने रिजसुन का जो तर्जुमा अगर लिखा हो तो उसके आप लोग ब्रैकेट में ये लिखेंगे यानी हराम है। फ़इन्नहा रिजसुन, बस बेशक ये पलीद हैं, यानी गधों के बारे में, गधों के गोश्त के बारे में कहा जा रहा है। लुहूमुल हुमुर के बारे में, गधों के गोश्त के बारे में, कि ये रिज्स हैं, पलीद हैं, यानी हराम हैं। ये ब्रैकेट वाली बात है। यानी रिज्स का माना जो आपने किया है, रिज्स का वैसे माना होता है पलीद, नापाक चीज, ठीक है, लेकिन उससे यहां पे मुराद हराम है। कि गधों के गोश्त के बारे में ये फरमाया गया कि वो हराम है। अभी जो सवालात आ रहे हैं ना, ये सारे सवालात जब हम लोग हदीस की वजाहत करेंगे ना तो ये सारे जवाबात आ जाएंगे। अगर कोई बात रह गई तो फिर आप लोग सवाल कर लीजिएगा। ये हदीस का तर्जुमा है जो भी आपने सुना है। इमाम नसाई ने बाब कायम किया सुरुल हिमार, गधे के झूठे के बारे में। और हदीस जो लाए हैं वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ऐलान के लिए भेजा कि वो ऐलान कर दे कि अल्लाह और उसके रसूल ने गधे के गोश्त खाने से मना फरमा दिया। ये कब हुआ था? ये खैबर के मौके पे ऐलान किया गया था। खैबर के मौके पर ये ऐलान किया गया था। ये ऐलान क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि इस ऐलान से पहले कुछ देर के लिए गधों का गोश्त खाने की इजाजत दी गई थी। यानी कुछ देर के लिए गधों का गोश्त उसको हलाल करार दिया गया था, लेकिन खैबर के मौके पर बिल्कुल उसको हराम कर दिया गया। तो ये अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया था, एक शख्स को जो भेजा था उसने ये ऐलान किया था कि ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि अब गधों का गोश्त बिल्कुल हराम है। ये खैबर के मौके पर ऐलान था। अब रही बात कि इस हदीस से जो इमाम नसाई ने इस्तिदलाल किया वो कैसे निकल रहा है, क्योंकि बाब इमाम नसाई ने कायम किया सुरुल हिमार, गधे के झूठे के बारे में, और हदीस जो लाए हैं उसमें कोई वजाहत से गधे के झूठे के बारे में कोई हुक्म बताया नहीं गया। तो इस्तिदलाल कैसे किया है? इस्तिदलाल इमाम नसाई ने इस लफ्ज से किया है जिसमें कहा गया फ़इन्नहा रिजसुन, कि ये रिज्स है, रिज्स, कि ये रिज्स है। और रिज्स का माना क्या होता है? नापाक। तो इमाम नसाई ने इस लफ्ज रिज्स से ये इस्तिदलाल किया कि गधा जो है उसका जो सुर होगा वो भी नापाक होगा, क्योंकि उसको रिज्स करार दिया गया है, उसको नापाक करार दिया गया है, लिहाजा उसका जो जूता है उसको भी नापाक करार दिया जाएगा। इस पे मजीद बात है, वो इंशाल्लाह नमाज के बाद हम करते हैं। सुर है, सुर, सीन वाव, वाव के ऊपर हमजा लगेगा, और रा, किताब में देखे ना उसमें सुर लिखा हुआ है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. نماز سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ امام نسائی نے جو باب قائم کیا ہے باب سؤر الحمار، گدھے کے جھوٹے کے بارے میں، اور اس باب کے متعلق جو استدلال کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھوں کے گوشت کے تعلق سے اس فرمان سے استدلال کیا کہ آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّهَا رِجْسٌ، کہ پس بے شک یہ رجس ہے یعنی پلید ہے. اب یہاں پر ایک اختلاف ہے علماء کا، وہ یہ جو کہ لفظ رجس سے ہی متعلق ہے. ایک موقف وہ ہے جو آپ کے سامنے امام نسائی کا ہے، وہ یہ ہے کہ رجس کا معنی ہے پلید، ناپاک. تو جب اللہ کے رسول نے گدھوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وہ پلید اور ناپاک ہیں، تو معنی اس کا یہ ہوا کہ پلید اور ناپاک چیز کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا. یہ پہلی بات ہو گئی جو امام نسائی نے استدلال کیا لفظ رجس سے کہ رجس کا معنی ہے ناپاک. تو جب گدھا ناپاک ہے تو معنی اس کا سؤر، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ایسی ہے نا کہ بلی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ طاہر ہے، پاک ہے، تو اسی لیے اس کا جھوٹا بھی کیا تھا؟ پاک تھا. تو بالکل اسی طرح یہاں پر کہ جب گدھا خود ناپاک ہے تو معنی اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا. جو دوسرا موقف ہے لفظ رجس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہم کریں حرام، کہ رجس کا معنی ہے حرام. جب ہم رجس کا معنی حرام کریں گے تو اس کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بھی، اس کا جو سؤر ہے، اس کا جو جھوٹا ہے وہ بھی ناپاک ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح بلی حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، لیکن جھوٹا اس کا کیا ہے؟ پاک ہے. تو بالکل اسی طرح کہ گدھا ہے تو یعنی اس کا جو گوشت جو ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اس کے جھوٹے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کوئی واضح حکم نہیں دیا اس کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کے بارے میں. تو جو دوسرا موقف ہے جو کہتے ہیں کہ رجس کا معنی ہے حرام، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے جھوٹے ہونے کے تعلق سے اس کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کے تعلق سے، اس کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کے تعلق سے شریعت خاموش ہے. اس کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کے تعلق سے شریعت خاموش ہے. تو ہر وہ معاملہ، ہر وہ حکم جس کے بارے میں شریعت نے کوئی واضح حکم نہیں دیا معاملات میں، اس میں اس چیز کا حکم کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ حلال. جب کسی معاملے کے حرام ہونے کے بارے میں شریعت نے واضح حکم نہیں دیا ہوتا
تو اس چیز کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال ہوتی ہے، تو معنی اس کا جھوٹا کیا ہوگا؟ حلال۔ دوسری بات جو ان حرام معنی کرنے والوں نے کی ہے وہ یہ گدھوں پر سواری، ان سے کام لینا، گھروں میں ان کو پالنا وغیرہ۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام بھی، بلکہ سارے لوگ ہی پرانے زمانے میں وہ گدھوں پر سواری بھی کیا کرتے تھے، ان سے کام بھی لیتے تھے، گھروں میں ان کو پالتے بھی تھے۔ اگر وہ ناپاک ہوتے تو ان پہ سواری کیوں کی جاتی؟ مانو اگر وہ ناپاک ہیں تو ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، یا وہ آپ کے جسم سے لمس اس کا نہیں ہو سکتا، اگر ہو گیا تو مانا آپ کے جسم کا وہ حصہ ناپاک ہو گیا۔ تو اگر وہ گدھے ناپاک ہوتے تو ان پہ سواری کیوں کی جاتی، ان سے کام کیوں لیا جاتا، اور ان کو گھروں میں کیوں پالا جاتا؟ مانا یہ کہ اس رجس کا معنی ہم یہ کریں کہ اس کا معنی ہے حرام ہونا، کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود ناپاک ہیں۔ قرآن میں ان کے لیے زینت کا لفظ بھی آیا ہے، کن کے لیے؟ گدھوں کے لیے۔ تو یہاں تک بات بالکل واضح ہے کہ رجس جو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا رِجْسٌ، تو رجسن جو کہا گیا اس کے معنی کے مختلف ہونے کی وجہ سے دو موقف ہیں۔ امام نسائی نے رجس کا معنی لیا پلید اور ناپاک ہونے کا، کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ کا معنی ہے کہ وہ ناپاک ہیں، تو جب ناپاک ہیں تو معنی ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ناپاک کے بجائے یہ کہیں کہ اس رجس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو حرام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو حرام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، ٹھیک ہے، خمر شراب اور اسی طرح میسر یہ جوا وغیرہ، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو رجس کہا گیا، معنی حرام ہے وہ۔ میسر جوا، اس کے پلید ہونے کا کیا معنی؟ کہ وہ پلید ہے، معنی وہاں پہ رجس کا معنی پلید نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ہم معنی کریں گے رجس کا حرام کا۔ تو یعنی رجس کا معنی حرام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں بھی فَإِنَّهَا رِجْسٌ جو کہا گیا ہے وہ گدھوں کے گوشت کے تعلق سے ہے، کہ ان کا گوشت حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا۔ تو جب گوشت حرام ہے تو معنی اس کے جھوٹے ہونے پر جو استدلال کیا گیا حدیث سے وہ درست نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کسی جھوٹے کا حکم کیا نکلے گا، تو اس کے جھوٹے کا حکم یہ ہے جو آپ کے سامنے دو صورتوں میں موجود ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اس کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کے تعلق سے شریعت خاموش ہے، جب شریعت نے وضاحت نہیں کی اس کے ناپاک ہونے کی تو معنی وہ پاک ہے۔ نمبر دو، گدھوں پر انسان سواری بھی کرتا رہا ہے، ان سے کام بھی لیتا رہا ہے، گھروں میں پالتا بھی رہا ہے، گھریلو جانور ہے وہ، ٹھیک ہے، گھروں میں ان کو پالتے بھی رہے ہیں لوگ، تو معنی کہ ان سے یہ کام لینا، ان کو استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہیں۔ تو جب وہ ناپاک نہیں ہے تو معنی ان کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ واللہ عالم۔ یہ آیت نمبر جو آپ نے بتایا سورہ نحل کی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ رسول اللہ بھی سواری فرماتے ہیں، جی ہاں بالکل، تو معنی یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ گدھا خود ناپاک نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ کون شیخ عبداللہ؟ شیخ عبداللہ ناصر
اگر تو وہ مراد ہیں تو ان کا موقف میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے، لیکن زیادہ یہی لگتا ہے کہ یہی موقف ہوگا. جی یہ جو دوسری والی بات ہے نا، یہ زیادہ راجح ہے کہ رجز کا معنی ہم کریں حرام ہونا. آگے پڑھیں، کون پڑھے گا؟ السلام علیکم سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. باب سوء الحائض عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت أتعرق الأرقى فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيدعو فاه حيث وضعت وأنا حائض. سر یہیں تک پڑھنا ہے یا جی آگے جی کے بھی پڑھنا ہے؟ کافی ہے، بارک اللہ فیک. کسی نے میسج بھیجا ہے کہ گدھے کا جھوٹا حلال ہونا یہ بات عقل نہیں مان رہی. تو واللہ عالم کیوں نہیں مان رہی، لیکن ہماری تو عقل مان رہی ہے، کیونکہ اس کا آپ کا استعمال ہے گھر کا. اگر آپ اس کے جھوٹے کو نجس کہہ دیں، ناپاک کہہ دیں، تو اب تو خیر ہمارے ہاں تو بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، پرانے زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا یہ، تو پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی. اسی وجہ سے بلی کے جھوٹے کو بھی جو ہے وہ پاک قرار دیا جاتا. باقی رہی یہ بات کہ اگر کسی انسان کی طبیعت نہیں مانتی، تو وہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر کسی کی طبیعت نہیں مانتی تو وہ ہرگز استعمال نہ کرے. اس میں کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے، صرف ایک شرعی مسئلہ بتانا ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے. یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو استعمال کرنا ہے یا نہیں. اگر انسان کی طبیعت نہیں چاہتی تو وہ استعمال نہ کرے. جو چیز کام میں آتی ہے اس کی نسل کم نہ ہو جائے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں پالتو گدھوں کا حکم ہے. یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، یعنی ہمارا جو تعلق تھا وہ صرف سؤر کے بارے میں تھا. آگے جو ہم نے باب پڑھا ہے باب سؤر الحائض، حائض کے سؤر کے بارے میں، یعنی اس کے جھوٹے کے بارے میں. حائض معنی حائضہ عورت. جنگلی گدھا یعنی زیبرا حلال ہو سکتا ہے؟ جی ہاں وہ تو حلال ہے، وہ حلال ہے. الحمر الاہلیہ کہا جاتے ہیں گھریلو گدھوں کو، جو عام گدھے ہمارے معروف. اور الحمر الوحشیہ کہا جاتا ہے جو وحشی گدھے ہوتے ہیں، جنگلی، جن کو شاید ہم زیبرا کہتے ہیں. ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد زیبرا نہیں ہے، اس سے مراد کوئی اور جانور انہوں نے لیا، لیکن واللہ عالم اس سے مراد جو بھی ہو الحمر الوحشیہ حلال ہے. باب سؤر الحائض، حائض کے سؤر یعنی اس کے جھوٹے کے بارے میں. حائضہ عورت کے جھوٹے کے بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے. امام نسائی نے اس بارے میں باب قائم کیا ہے اور حدیث لائے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قالت كنت اتعرق العرق، میں ہڈی چوسا کرتی تھی. ویسے اتعرق کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی ہڈی پہ جو گوشت لگا ہوا نا اس کو نوچ نوچ کے کھانا دانتوں سے. تو کنت اتعرق العرق، میں گوشت نوچ کے کھایا کرتی تھی ہڈی سے. فیضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہ حیث وضعت وانا حائض،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے فاہو اپنا منہ، العرق معنی ہے ہڈی، اور اتعرقو معنی گوشت نوچ کے کھانا. فیضع رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاہو اپنا منہ مبارک، حیث وضعت جہاں میں رکھتی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہڈی کے اسی حصے سے گوشت چبا کر کھاتے تھے جس حصے سے میں نے کھایا ہوتا تھا اور جس حصے پر میں نے اپنا منہ لگایا ہوتا تھا. وعلیکم السلام. اللہ کے رسول بھی اسی حصے سے کھایا کرتے تھے. یہ مقصد ہے ان کے کہنے کا کہ فیضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ رکھتے، حیث وضعت جہاں میں نے رکھا ہوتا تھا، وَأَنَا حَائِضٌ حالانکہ میں حائضہ ہوتی. جی واؤ کا ہاں واؤ حالیہ ہے، حالیہ حال بیان کرنے کے لیے، تو اس لیے اس کا معنی ہوگا حال والا. وَأَنَا حَائِضٌ حالانکہ میں حائضہ تھی. وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ اور میں پیا کرتی تھی من الاناء برتن میں سے. فَيَضَعُ فَاهُ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک رکھتے، حیث وضعت جہاں میں نے رکھا ہوتا تھا. وَأَنَا حَائِضٌ حالانکہ میں حائضہ ہوتی. تو یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے اور اپنے معنی میں بالکل واضح ہے. جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کنت اتعرق العرق میں ہڈی چبایا کرتی، یا ہڈی چبایا کرتی سے مطلب یہ کہ ہڈی سے گوشت نوچ کر کھانا اپنے دانتوں کے ذریعے. میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھایا کرتی تھی. فیضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ رکھتے، منہ مبارک رکھتے، حیث وضعت وہیں پر جہاں میں نے رکھا ہوتا تھا، یعنی جس حصے سے میں نے کھایا ہوتا تھا اللہ کے رسول بھی اسی حصے سے کھایا کرتے تھے. وَأَنَا حَائِضٌ حالانکہ میں حائضہ تھی. وَكُنْتُ أَشْرَبُ اور میں پیا کرتی تھی مِنَ الْإِنَاءِ برتن میں سے. فَيَضَعُ فَاهُ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ مبارک وہیں رکھتے، حیث وضعت جہاں میں نے رکھا ہوتا تھا. وَأَنَا حَائِضٌ حالانکہ میں حائضہ تھی. یہ جو لفظ حائض ہے، حائض ہونا ہی چاہیے تھا حائضۃ، ٹھیک ہے، کیونکہ مؤنث کے لیے آخر میں تا لگائی جاتی ہے، خاص طور پہ جو اسم فاعل کا صیغہ ہو اس کے لیے مؤنث کے لیے حائضۃ ہونا چاہیے. اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، وہ حائضۃ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو حائض بھی بغیر تا کے استعمال بھی کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو مؤنث کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، تو جب وہ مؤنث کے لیے خاص ہو جاتے ہیں تو اس کو مذکر کی حیثیت میں، مذکر کی کیفیت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اب حائض صیغہ اگر دیکھا جائے تو فاعلن کے وزن پہ ہے، فاعلتن کے وزن پہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ خاص ہے عورت کے ساتھ اس لیے اس کو فاعلن کے وزن پر بھی استعمال کیا جاتا ہے.
اسی طرح وہ نام بھی جو کسی پیشے سے متعلق ہو نا ان کو بھی اس وزن پہ لایا جاتا ہے. جیسے لابنن، لابنن کا مطلب ہوتا ہے دودھ والا، ٹھیک ہے، لبن سے لابنن دودھ والا. اور بھی اس طرح کے کچھ اوزان ہوتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو چیز عورتوں کے ساتھ خاص ہو اس کے لیے فاعلن کا وزن بھی آنا درست ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے. وزن کا قاعدہ ریپیٹ کرتے ہیں. وزن کا قاعدہ یہ ہے کہ جو معاملہ کسی ایک خاص صنف کے ساتھ خاص ہونا تو اس کے لیے فاعلن کے وزن پر بھی اس کو لانا بالکل ٹھیک ہوتا ہے. یعنی ہونا ہی چاہیے تھا حائضۃن مؤنث کے لیے، لیکن چونکہ یہ صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہے اس لیے اس کو فاعلن کے وزن پہ حائضن بھی استعمال کیا جاتا ہے. باقی رہی باب کی حدیث سے، حدیث کی باب سے مناسبت، تو وہ بالکل واضح ہے. وہ کس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کا جوتا استعمال کرتے تھے حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہ حائضہ تھی. تو وہ اللہ کے رسول کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ کا جوتا بالکل پاک ہے. باقی اس حدیث میں اور بھی بہت سے فوائد موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن معاشرت اپنی بیویوں سے، وہ بھی اس بات سے بہت واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے خاص طور پہ اللہ کے رسول کو بہت محبت تھی. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے. جو جتنا بڑا ہوگا نا، جتنی بڑی شخصیت ہوگی، اس کا گھر سے تعلق اتنا ہی خراب ہوگا. جتنی بڑی شخصیت ہوگی وہ اس کا گھر سے تعلق اتنا ہی خراب ہوگا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، لیکن ان کا گھر سے جو تعلق ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار احادیث میں بتایا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یعنی گھر کے کام بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو گھر کے کام ویسے عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن حسن معاشرت یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کا ہاتھ بٹائے. یہ ایک اچھا ایک حسن معاشرت کی دلیل ہے. اسی طرح ایک شخص نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اس نے یہ سوال حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ عنہم سے نہیں کیا، بلکہ کس سے کیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو گھر کی ساتھی ہیں، کہ ان سے پوچھا جائے کہ اصل اخلاق کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب اس کا جو تعلق ہے وہ گھر میں کیسا ہے. باہر تو ہر کوئی نیک بن جاتا ہے، نیک پارسا اور متقی بن جاتا ہے، تو اصل تو اس وقت پتہ چلے گا جب گھر سے گواہی ہے. تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ گھر یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جی، کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن تھا. یعنی پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. پورے قرآن پہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. والد محترم یہاں پہ وہ بات کیا کرتے تھے اس حدیث پہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو ایک کتابی صورت میں ہے. تو اگر یہ انسانی صورت میں ہوتا تو یہ محمد رسول اللہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. دور جاہلیت میں معیوب جانا جاتا تھا. جی ہاں بالکل، دور جاہلیت میں ایسے ہی ہے کہ حائضہ جو انسان کی جو بیوی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا، الگ کر دیا جاتا تھا اس کو بالکل، اور کچھ بھی جو ہے وہ یعنی کھانا پینا اس کے ساتھ سب کچھ ترک کر دیا جاتا تھا. تو اسلام نے اس معاملے کی بے خونی کی ہے، اس کو ختم کیا ہے. انڈیا اور نیپال میں بہت بری طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اسنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے ہم بستری کے جو حائضہ بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ سارے معاملات رکھ سکتے ہیں. چلیں بہرحال جو حدیث میں مسئلہ بتایا گیا جس کا باب سے تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے. آگے پڑھیں. جی پڑھیں. باب وضوء الرجال وضوء الرجال والنساء جميعا. عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا. ہمارے یہاں جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو حائضہ عورت کو اس بچے اور اس کی ماں کے پاس نہیں آنے دیتے. تو یہ بالکل وہی جاہلیت والے اور انتہائی فضول قسم کے نظریات ہیں بالکل. تو اسلام نے ان سارے نظریات کی تردید کی ہے، سارے نظریات کی. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا نا، یعنی جب وہ حیض کی حالت نہیں تھی، کہ ناولینی الخمرہ، مسجد سے مجھے یعنی چادر لا دو. ٹھیک ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو حائضہ ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیضتکی لیست فی یدیکی، کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب تمہارا جو یعنی ذات ہے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو مطلب ہاتھ کا اس سے کیا معاملہ. ابھی جو باب پڑھا گیا ہے وہ ہے باب وضوء الرجال والنساء جمیعا. اس سے اب یہ چونکہ اب یہ معاملہ شروع ہوا تو کچھ سوالات اس کے تعلق سے بھی آئے ہیں. تو وہ ایک سوال ہے کہ یعنی حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن مجید حفظ کر سکتی ہے، اور ایک اور سوال ہے کہ اس سے علماء نے قرآن چھونے کا استدلال کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی نے استدلال کیا ہوگا اس سے. قرآن چھونے کے والے سے تو بالکل واضح حکم ہے، یعنی حائضہ جو خاتون ہے وہ قرآن چھو نہیں سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حائضہ کا حکم بھی جنبی والا ہے، ناپاک جس کو حالت جنابت لاحق ہو جائے. تو ان دونوں کے لیے حکم بالکل موجود ہے کہ وہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. لا یمس القرآن الا طاہر، جو حالت طہارت میں صرف وہی قرآن کو چھو سکتا ہے. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی. باقی رہی یہ بات کہ اس میں حفظ کرنا، یہ ایک معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ بسا اوقات یعنی جو خواتین حفظ کا معاملہ کرتی ہیں، کلاسز کا معاملہ کرتی ہیں، تو ظاہر ان کی سارے مہینے کی کلاسز چلتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی روزانہ کی کلاسز ہوتی ہیں اور پورا مہینہ چلتی ہیں. تو ان ایام میں وہ کیا کریں کہ اگر انہوں نے اس وجہ سے قرآن کو یاد کرنا یا پڑھنا یا کلاس میں آنا چھوڑ دیا تو ان کا یہ بڑا ایک حرج ہوگا، اور اس سے قرآن کے بھولنے کا ایک بڑا اندیشہ ہے. تو اس لیے علماء نے یہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسی خواتین جن کی یعنی کلاسز کا معاملہ ہے، جنہوں نے حفظ کرنا ہوتا ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہیں، اور اس طرح پڑھیں کہ اس کو چھونے کا معاملہ نہ ہے. کوئی گلوز وغیرہ استعمال کر لیے جائیں موبائل میں، یا گلوز وغیرہ استعمال کر لیے جائیں کہ اس قرآن کو چھونے کا معاملہ نہ آئے. تو اس طرح اگر جو ہے وہ کر لیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے. باقی رہی اس کو پڑھنا، تو پڑھنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، بغیر یعنی چھوئے وہ تو ویسے ہی عورت پڑھ سکتی ہے. حیض ہاتھ میں نہیں ہے، یہ الفاظ حدیث کے ہیں. یہ الفاظ حدیث کے ہیں جی ہاں بالکل، لیکن اس کا تعلق ایک خاص مسئلے سے ہے. چلیں باقی انشاءاللہ پھر یہ
الگ سے بھی ابواب آئیں گے تو وہاں پہ اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. آگے پڑھیں, بلکہ پڑھ لیا. باب وضوء الرجال والنساء جميعا. وضو کے بغیر قرآن کو چھو سکتے ہیں, اس میں بھی اختلاف ہے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ وضو کے ساتھ ہی چھونا چاہیے, لیکن اگر بغیر وضو کے بھی چھو لے انسان تو اس پر گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. باب وضوء الرجال والنساء جميعا, مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ وضو کرنا, یعنی میاں بیوی کا ایک ساتھ وضو کرنا, میاں بیوی کا ایک ساتھ وضو کرنا. حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے, وہ کہتے ہیں کان الرجال والنساء, تھے مرد اور عورتیں یعنی میاں بیوی, یتوضؤون وضو کیا کرتے تھے, فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جمیعاً ایک ساتھ. کان الرجال والنساء, دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں, تھے مرد اور عورتیں یعنی میاں بیوی, یتوضؤون وضو کیا کرتے تھے, فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جمیعاً اکٹھے. جمیعاً حال ہوگا, یہ سوال ہے کہ اس حدیث میں بھی اور بہت سی حدیثوں میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس زمانے میں تھا, بعد میں ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے, یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ کام اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا تھا. مطلب کیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا رہا, اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, اس کے ثابت ہونے کی دلیل لی جا رہی ہے. صرف یہ مقصد ہے, یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پھر بعد میں ختم ہو گیا یا ہوا یا نہیں ہوا, یہ بتانا مقصد نہیں ہوتا. صرف یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ اللہ کے رسول کے دور میں ہوا ہے لہٰذا یہ بالکل درست ہے, یہ بتانا مقصد ہے. حال کا قاعدہ بتا دیں. حال کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے اور یعنی حالت بتائی جا رہی ہوتی ہے اس میں کسی کام کی, جیسے جاء زید راکبا, زید آیا سوار ہو کر, ٹھیک ہے, اس حال میں کہ وہ سوار تھا, تو حال بتایا جاتا ہے وہاں پہ. یہاں پر بھی یہ جمیعاً میں حال والا معنی کہ اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ وضو کی حالت ہی ہوتی تھی کہ اکٹھے وضو کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابی کہے نا کہ زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا, تو اس بات کا مطلب کہ وہ روایت بالکل مرفوع درجے کی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے دور میں ہوتی رہی ہے اور اللہ کے رسول نے اس سے بالکل بھی منع نہیں فرمایا. تو مانا وہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہے, یہ بات مرفوع کا درجہ رکھتی ہے. تو یعنی جو شوہر اور بیوی ہیں وہ اکٹھے وضو بھی کر سکتے ہیں.
جی جی جی، ایک ہو یا دو ہو، ایک سے بھی بالکل کیا جا سکتا ہے. ہاں جی. میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ڈھونڈ رہا تھا اس بارے میں، یعنی جو ہمارا مسئلہ پہلے چل رہا تھا وہ حائضہ کے بارے میں، کہ وہ یعنی قرآن کو چھو کر پڑھنا. تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات میں نے آپ کو کی ہے نا وہی شیخ ابن باز کی بھی ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر حفظ سے عورت پڑھ رہی ہے نا اپنے حفظ سے، تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. ایک حدیث ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو مانا حفظ سے بغیر چھوئے اس پڑھنے میں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہی اس کو چھونے کے بعد، قرآن مجید کو چھونے کی بات کہ اس کو پکڑنا ہو، تو اس بارے میں شیخ ابن باز فرماتے ہیں الصواب ان لهما ان تقرأ من طریق الحفظ من طریق الغیب لا من طریق القراءة فی المصحف. چھو کر نہیں پڑھ سکتی قرآن مجید کے نسخے سے، لیکن اذا احتاجت المصحف لمراجعة القرآن او تحتاج الیہ من تصحیح الاخطاء او ما اشبہ ذلك فلا بأس من طریق حائل. لیکن اگر بہت ضرورت ہے، جیسے ہم ضرورت والی بات کر رہے تھے کہ کلاسوں کی صورت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو کلاس میں جانا ہے اور اس کے حفظ کی کلاس ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو شیخ ابن باز فرماتے ہیں اگر اس طرح کی ضرورت ہے تو وہ قرآن کو کسی حائل، یعنی کسی حائل کو کیا کہیں گے، کوئی چیز ہو جس سے وہ قرآن مجید کو پکڑ سکے. اس کی مثال بھی دی انہوں نے، تکون علیہا قفازانی، گلوز پہن لے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو. تو اس طرح یعنی اس کا جو ہاتھ ہے وہ قرآن مجید سے نہ لگے، بلکہ کوئی حائل ہو یا کوئی گلوز وغیرہ پہن لے تو اس کو پہن کر وہ قرآن کو چھو کر پڑھ سکتی ہے. موبائل کی اسکرین پر جو قرآن آتا ہے اس کو مصحف نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، وہ موبائل کی اسکرین ہے، اس پہ وہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، وہ مصحف نہیں ہے. مصحف ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ما بین الدفتین، ٹھیک ہے، یعنی جو دو دفتین، جو یہ دفتین یہ ہوتے ہیں کتاب کی، ایک یہ والی چیز اور ایک یہ جس کو گتے کہتے ہیں ہم، دو گتوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے مصحف. قرآن کی آیت لکھ سکتے ہیں؟ جی لکھ سکتے ہیں، لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی چلیں، بہرحال باقی انشاءاللہ پھر بعد میں سوالے سے دیکھ لیں گے. اگلا باب بھی ہم نے پڑھ لیا، اور جو 71 حدیث جو امام نسائی لائے ہیں اس کو لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں. غالباً یہ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو یہ بالکل ٹھیک معاملہ ہے. آگے پڑھیں، آپ پڑھیں گے؟ مائک میں پڑھ لیں. باب فضل الجنوب. عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. باب فضل الجنوبی، کیا مطلب ہے اس کا؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ جی بچا ہوا، ٹھیک ہے، فضل معنی بچا ہوا. کہ میں نے اس لیے پوچھا، ہمارے کلاس فیلو تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا تھا جنبی کی فضیلت، استغفر اللہ. تو یہ فضل الجنوب، ٹھیک ہے، جنبی کا بچا ہوا.
جنبی کا بچا ہوا اس کا کیا حکم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں حدیث لائے ہیں. عن عائشہ تھا, یہاں سے شروع ہو رہی ہے حدیث یا عن عروہ سے؟ عن عروہ, ٹھیک ہے. عروہ سے روایت ہے. عن عائشہ تھا, وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں. عروہ جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کون تھے؟ بھانجے. عروہ بن زبیر ان کا پورا نام تھا. تو ان کی جو والدہ تھیں اسماء رضی اللہ عنہا, وہ سیدہ عائشہ کی بہن تھیں اور بڑی بہن تھیں. تو عروہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اخبرت ہو, اس کو کیا پڑھیں گے؟ انہا اخبرت ہو, کہ عائشہ نے خبر دی ان کو. کن کو؟ عروہ کو. جی کوئی سوال تھا؟ انہا کہ بے شک انہوں نے, یعنی عائشہ نے, اخبرت ہو خبر دی ان کو, یعنی عروہ کو. کیا خبر دی؟ انہا کانت تغتسل, کہ وہ غسل کیا کرتی تھی, مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فی الاناء الواحد, ایک ہی برتن میں. جی کیا کہتی ہیں عائشہ کہ انہا کانت تغتسل, کہ وہ, یعنی عائشہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ وہ کانت تغتسل, غسل کیا کرتی تھی, مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فی الاناء الواحد, ایک برتن میں. تو معنی اس حدیث کے امام نسائی نے استدلال کیا کیا ہے؟ جی استدلال یہ کیا ہے کہ جنبی یعنی جو حالت جنابت میں شخص ہے, وہ جو پانی استعمال کرے گا تو اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ پاک ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, بالکل صحیح استدلال ہے کہ جو جنبی شخص ہے اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ قابل استعمال ہے, ٹھیک ہے, وہ ناپاک نہیں ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ برابر ہے بات کہ چاہے وہ جنبی مرد ہے یا عورت ہے, کوئی بھی ہے, دونوں کے لیے برابر حکم ہے. جی آگے پڑھیں, آپ پڑھیں گے؟ مائک دے دیں کو. آپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا ہے جی, پہلا دن ہے آپ کا, تو پہلے آپ کلاس لیتے رہے یا آن لائن؟ اچھا ٹھیک ہے, دے مائک ان کو دے دیں. عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. اس کا باب نہیں پڑھا آپ نے, جو اوپر باب لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. ٹھیک ہے. حائض عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں. ان کا مطلب کہ کن کا؟ حدیث میں جنبی ہونے کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں جنبی ہونے کا ذکر نہیں ہے. یہ بات بتانے کا عائشہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو غسل کیا کرتے تھے وہ غسل بھی غسل جنابت ہوتا تھا. یہ بھی ایک اور حدیث میں موجود ہے
کہ جو غسل کرتے تھے کانت تغتسلو، تو یہ غسل بھی غسل جنابت ہوا کرتا تھا، جنبی والا غسل. تو جب جنبی والا غسل ہے تو معنی واضح ہے. بالکل اس سے واضح حدیث یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ غسل کرنے لگے، یعنی ایک برتن میں پانی موجود تھا، اس سے غسل کرنے لگے. تو جو آپ کی زوجہ تھیں انہوں نے کہا کہ غالباً میمونہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ جس پانی سے وضو کرنے لگے ہیں اس سے پہلے میں کر چکی ہوں اور میں نے غسل بھی غسل جنابت کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی جنبی نہیں ہے، پانی ناپاک نہیں ہے، پانی پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ معنی بالکل واضح طور پہ نکلتا ہے کہ جو جنبی ہے اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ بالکل درست ہے، یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں جسم پہ نہیں بہا، ظاہر ہے وہ، یعنی جو ٹب میں موجود پانی سے مراد وہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پانی لیا ہے، اپنے جسم سے نہیں لگایا. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یہ سیاق و سباق سے ویسے دیکھا جاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا معنی یہی آتا ہے، اور یہ ان ہے، ان. یہ پانی استعمال کیا پھر اس میں سے بچ گیا. جی ہاں بالکل. ابھی جو ہم نے باب پڑھا ہے باب القدر الذی یکتفی بہ الرجل من الماء للوضوء. باب القدر کیا معنی؟ تقدیر کا بیان. باب القدر اس مقدار کا بیان. ٹھیک ہے، القدر مقدار. الذی یکتفی جو کہ کافی ہے، بہی وہ اس کے ساتھ، یعنی اس مقدار کے ساتھ، الرجل ایک شخص، من الماء پانی میں سے، للوضوء وضو کے لیے. یہ بھی جو ہم نے ترجمہ کیا لفظی ترجمہ ہے. اس کا ویسے پہلے آپ مطلب سمجھ لیں اس باب کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی. اس باب کا مطلب یہ ہے کہ امام نسائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کم سے کم مقدار کا بیان، پانی کی اس کم سے کم مقدار کا بیان جس مقدار سے انسان وضو کرے تو وہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کتنی مقدار ہونی چاہیے، کوئی 1-2 من پانی ہو کہ کتنا پانی ہو، اس مقدار کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پانی کتنا ہو کہ انسان کے لیے وہ کافی ہو جائے وضو سے. یہ اس کا مطلب ہے. لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ باب القدر اس مقدار کا بیان، الذی یکتفی جو کہ کافی ہو، بھی اس کے ذریعے، یعنی اس مقدار کے ذریعے، الرجل مرد یعنی ایک شخص، یعنی وہ شخص کافی ہو اس مقدار کے لیے. من الماء یہ من بیان کر رہے القدر کا، کہ وہ قدر وہ مقدار کس کی ہو؟ من الماء پانی کی، للوضوء وضو کے لیے. للوضوء یہ متعلق ہے یکتفی کے، کہ وہ کافی ہو جائے وضو کے لیے. ترجمہ آسان ہے، ویسے تھوڑا سا آپ لوگ شاید اس لیے مشکل لگ رہا ہو کیونکہ الفاظ کا جو چناؤ ہے نا وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. یعنی جو ہوتا ہی ہے کہ عربی کے استعمال میں نا بسا اوقات جو جار مجرور کے جو متعلقات آتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت معنی واضح ہوتا ہے. لیکن جب جار مجرور کا متعلق آگے چلا جائے نا تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ من الماء یہ متعلق ہے القدر کے، کہ وہ مقدار پانی کی، اور للوضوء یہ جار مجرور یہ متعلق ہے یکتفی کے.
کہ کافی ہو وضو کے لیے. مطلب بالکل واضح اور آسان ہے کہ امام نسائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں, اس مقدار کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں جس مقدار کو انسان کافی سمجھ سکتا ہے وضو کے لیے, کہ اتنی مقدار ہونی چاہیے. واضح بات. حدیث لائے ہیں ان انس رضی اللہ عنہ, یہیں سے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان انس بن مالک, ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. یکتفی کا متعلق کیا ہے؟ یکتفی کا متعلق ہے للوضوئی, کہ وہ کافی جو ہو رہا ہے نا وہ وضو کے لیے کافی ہو رہا ہے, یعنی وضو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. من بیانیہ ہے, جی ہاں بالکل من بیانیہ ہے, من المائی میں من بیانیہ ہے. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بمکوک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ایک مکوک پانی سے. وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِي, اور غسل کر لیا کرتے تھے 5 مکاکی سے. سمجھ آ گیا کیا ہے یہ مکوک اور مکاکی؟ جی کون سی مقدار ہے؟ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جی, عربی کا ہی ایک پیمانہ استعمال ہوتا ہے, سا نہیں, مد. جی مد, میم دال. تو اس مکوک سے مراد مد ہے, مد. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے ایک مد پانی سے, اور غسل کیا کرتے تھے 5 مد پانی سے. یہ مکا کی یہ جمع ہے مکوک کی. مد جو ہے نا, مد, اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ عرب کا ایک پیمانہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب برتن تو ظاہر ہے ہر زمانے کے اور ہر کسی کے مختلف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس پیمانے کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ اس میں تقریباً آدھا کلو سے زیادہ وزن آتا تھا, آدھا کلو سے زیادہ. کچھ لوگوں نے وضاحت کی ہے 600 گرام, کچھ نے 617, 620 اس طرح, یعنی 600 گرام کے آپ سمجھ لیں کہ قریب پانی آتا تھا مد میں. پانی کہہ لیں یا کوئی بھی چیز, اس کا وزن بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ تقریباً 600 گرام جو ہے وہ اس میں اس مد کے اندر پانی آیا کرتا تھا. اسے کہتے ہیں مد, جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک برتن استعمال ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ برتن اس کی یعنی باقاعدہ آج تک سند دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سند دی جاتی ہے, یعنی سند دی جاتی ہے کا مطلب یہ کہ یہ برتن اس کا جو پیمانہ ہے نا وہ آج بھی معروف ہے, آج بھی معروف ہے. یعنی وہی برتن چلا آ رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کے زمانے میں جو اس کا وزن تھا, وہی وزن آج بھی اسی کے مطابق برتن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی برتن ہے جو اللہ کے رسول جس میں وضو کیا کرتے تھے نا, شاید وہی برتن ہے. برتن وہ نہیں ہے, وزن اور پیمانہ وہی ہے. یعنی عرب علماء میں سے بعض علماء بھی ان کے پاس ہی موجود ہے, اس کی وہ سند بھی دیتے ہیں. میں ایک مرتبہ سعید آباد میں شیخ محب اللہ شاہ راشدی, جو شیخ بدی الدین شاہ راشدی کے بڑے بھائی تھے, وہی بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث تھے, ان کے مکتبے میں یہ میں سند لینے گیا تھا اس کی مد کی. تو اس وقت تو خیر وہ میسر نہیں تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی کچھ عرصے بعد وہ ان کے ایک پوتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پہ, تو انہوں نے کہا تھا کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گی سند. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سند آج بھی موجود ہے اور اس کو اس کی سند دی جاتی ہے. سند سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی مکمل سند, ٹھیک ہے, اور اس کا جو پیمانہ ہے نا وہ مکمل بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا اس کا پیمانہ اور اس کے اتنا سائز ہے. بعض علماء اس طرح دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک پیپر پہ نا اس کا وہ بنایا ہوتا ہے, ایک پورا ڈیزائن,
اور ساتھ ہی بتایا ہوتا کہ اس کی یعنی اتنی لمبائی ہے اتنی چوڑائی ہے تاکہ مکمل وضاحت ہو جائے, پھر اسی کے مطابق آپ اپنا برتن بنوا سکتے ہیں. ست کا مطلب کیا سند, اچھا سر. مد کتنا ہوتا ہے, اچھا یہ ہم نے بتا دیا سارا آپ کو. تو مد میں کتنا پانی آتا ہے, یعنی آدھا کلو سے کچھ زیادہ, 600 گرام بعض علماء, یعنی 600 گرام کے آس پاس آپ کہہ لیں. ہم کم سے کم کتنا استعمال کر سکتے ہیں, یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ آپ وضو کیا کرتے تھے ایک مد پانی سے اور غسل کیا کرتے تھے کتنے مد پانی سے, 5 مد میں کتنا پانی آئے گا, تقریباً 2.5 کلو گرام بنتا ہے یہ, صحیح ہے. اور 5 مد کے لیے نا ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, وہ ہے صاع, ٹھیک ہے. اور صاع میں 4 مد آتے ہیں, ٹھیک ہے, صاع میں 4 مد آتے ہیں, 4 مد. وہ حدیث کے الفاظ ہیں یغتسل بالصاع الی 5 امداد, کہ 1 صاع سے لے کر 5 مد تک غسل کر لیا کرتے تھے. تو 1 صاع میں کتنا پانی آتا ہے, 4 مد. تو اللہ کے رسول کی عادت کہتی ہے کہ 1 صاع اور 1 صاع سے 1 مد زیادہ, جو کتنے مد بن جائیں گے ٹوٹل, 5. تو اتنے پانی سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے. 2.5 3 بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا 3, صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ جو 2.5 کلو گرام آپ کو میں بتا رہا تھا وہ صاع کی تھی بات, ہاں صحیح ہے, وہ صاع کی بات ہے کہ اس میں تقریباً 2.5 لیٹر پانی آ جاتا ہے صاع میں. ہاں صاع میں 4 مد ہوتے ہیں. تو جب صاع میں اللہ کے رسول کے بارے میں یہ آ رہا ہے نا کہ صاع اور صاع سے 1 مد زیادہ, یعنی ٹوٹل 5 مد ہو گئے, تو اس وقت یہ تقریباً 3,000 بن جاتا ہے, 3 لیٹر, 3 لیٹر بن جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کم سے کم پانی استعمال کرتے تھے. اب 1 مد میں کتنا پانی آئے گا, صرف 600 گرام, اور جس سے غسل کر رہے ہیں یعنی 1 صاع اور 1 مد زیادہ, یعنی تقریباً 5 مد, اس میں بھی کتنا پانی ہے, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جگ, ٹھیک ہے, ایک جگ اور ایک جگ سے بھی تھوڑا سا کم ہی ہوگا وہ تقریباً بنتا ہے. تو اس سے اللہ کے رسول غسل کیا کرتے تھے. یہ کم سے کم پانی کی مقدار بتائی جا رہی ہے, اور اس حدیث کے بتانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول اتنے پانی سے وضو اور اتنے پانی سے غسل کیا کرتے تھے. تو یہ مقدار کافی ہے انسان کو کہ وہ اس مقدار سے وضو اور غسل کر سکتا ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ انسان کے لیے کوئی ضروری بات ہے یہ, یا یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ یہ کم سے کم مقدار ہے, اس سے کم سے نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس سے کم سے وضو نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں بتایا جا رہا, بلکہ ایک اللہ کے رسول کی ایک روٹین, ایک عادت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس مقدار سے وضو اور غسل کر لیا کرتے تھے. تو یہ انسان کو کافی ہونی چاہیے. وضو میں زیادہ سے زیادہ کتنا استعمال کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کی تو یعنی شریعت نے اس میں کوئی تحدید نہیں کی کہ کتنا زیادہ کر سکتے ہیں, وہ نہیں بتایا, کم سے کم کی بتا دیا. زیادہ سے زیادہ میں انسان کو پھر اپنا دیکھنا ہے کہ اتنا پانی وہ استعمال کرے جس میں اسراف نہ ہو, زیادتی نہ ہو. تو زیادتی جو ہے نا وہ منع ہے وضو میں بھی, یعنی پانی کے استعمال میں زیادتی کیا ہے, منع ہے. اور ہم لوگ پانی کس طرح استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں, یہ زیادتی منع ہے. ایک تو جب ہم نل کھولیں نا تو اس کو یعنی پہلے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ سلو ہو, بہت زیادہ تیزی سے پانی نہ نکلے, تو کم سے کم کھولیں. اسی طرح یعنی اس کو استعمال بھی کریں, مسح کرتے ہوئے اس کو بند کریں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ پانی
بہے نہ اور ضائع نہ ہو. تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. ہم تو برش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نل کھولا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں یہ اسراف میں آتی ہیں, پانی کی زیادتی میں آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ ایک مد اور ایک سا سے پانی جو ہے وہ ایک مد سے وضو اور ایک سا اور ایک مد زیادہ تقریباً 5 مد سے غسل کر لیا کرتے تھے. اور یہ مشاہدہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اتنے وضو اور اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے, اس سے کم سے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان کرنے پر آئے تو ایک سا یعنی 5 مد, ایک سا اور 5 مد, 5 مد سے کم جو پانی ہوگا نا اس سے بھی غسل ہو جاتا ہے. اگر انسان صحیح طور پہ اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ اس سے بھی غسل کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ, اور یہ یہاں پر یعنی یہ بات بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل جو صحابہ کو پانی لانے کا کہا تھا تو کہا تھا نا کہ 3 کنوؤں کا پانی لاؤ جو بالکل صاف ستھرے اور ان کی ڈوری نہ کھولی گئی ہو, یعنی جو جب اس کو نکالا گیا ہو پانی کو تو بالکل صاف ستھرا کسی نے استعمال نہ کیا ہو. تو 3 یعنی ڈول پانی سے اللہ کے رسول نے وفات سے قبل غسل کیا, تو مانا زیادہ پانی سے بھی آپ نے غسل کیا ہے, ٹھیک ہے, تو زیادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اسراف نہ ہو. جی جی ہاں جی, کراچی والوں کے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا کیونکہ کراچی میں پانی کا مسئلہ دیکھتے ہوئے, مطلب ہمارے پاس سمندر ہے تو اس کا اس لیے کہا جا رہا ہے یہ کوانٹٹی کم یوز کریں تو وضو نہیں ہوگا, اس کوانٹٹی سے کم وضو کریں تو وضو ہو جائے گا. یہی تو بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ صرف اللہ کے رسول کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک مقدار بتائی جا رہی ہے, اس مقدار سے کم سے بھی وضو ہو سکتا ہے. صرف نہا کافی دن سے آپ نے نہیں کی, 7 مشکیزیں بتا دیں. آگے آپ لوگوں کے پاس کون سا باب ہے؟ ایک اور حدیث بھی ہے اس باب کی, پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب عن عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه. غسل, ادھر غسل لکھا ہوا, غسل یہاں لکھا ہوا, غسل ذراعيه. جی پڑھیں. وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. غسلن کیا بات ہوئی؟ غسلن تو فعل ہے یہ تو. اگر دھیان میں ہو کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو پانی کم استعمال, اگر دماغ میں دنیا چل رہی ہو تو پھر پتہ نہیں چلتا کتنا بہایا گیا پانی. جی یہ بات بھی ٹھیک ہے, میری بہن بہت پانی یوز کرتی ہے, میں انہیں کیسے سمجھاؤں, ان کو یہ حدیث بتائیں, یہ والی حدیث, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے, ٹھیک ہے,
تو آپ نے فرمایا تھا کہ کم سے کم استعمال کرو. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ, کہ اگر تم ایک جاری و ساری نہر میں بھی اس میں اگر وضو کر رہے ہو, اس میں بھی غسل کر رہے ہو, تو اس میں بھی اسراف مت کرو, جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کرو. تو اتنی زیادہ یعنی ترغیب دلائی گئی ہے کم سے کم پانی استعمال کرنے کے حوالے سے. 4 لیٹر یوز کرتا ہوں, پھر بھی لگتا ہے کم ہے. میں 40 لیٹر, اچھا 40 لیٹر, ماشاء اللہ 40 لیٹر سے تو پورا ہمارا گھر غسل کر سکتا ہے. تو یہ مطلب انسان کی کوشش ہونی چاہیے نا کہ کم سے کم پانی استعمال کرے. حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, ان کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ان عمارت, یہاں ان عمارت بنت کعب, عمارہ بنت کعب. اچھا, عن ام عمارت بنت کعب, ام عمارہ بنت کعب, ان سے یہ حدیث مروی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کے بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام, توضأ, آپ نے وضو کیا, فأتي بماء فی اناء قدر ثلثی المد. فأتي بماء کیا معنی ہوگا؟ فأتي بماء, پانی لیتے تھے. عطا, عطا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دینا. اعطا نہیں, عطا, عطا یاتی, آنا, آنا, عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا. وہی بات جو کوئی مثلا 10-15 بار گزر چکی ہے کہ اسی عطا یاتی کے بعد اگر با لگا دیں تو وہ متعدی بن جائے گا. ٹھیک ہے, عطا کا مجہول ہے اتیا. ٹھیک ہے, تو معنی اتیا بماء, لایا گیا پانی, لایا گیا پانی, فی اناء, ایک برتن میں, قدر ثلثی المد, 2 ثلث مد پانی کے برابر. جی 2 ثلث یعنی ثلث کا 2/3. نہیں سمجھ آئی؟ ثلث میں کتنا پانی آتا ہے؟ یعنی ثلث کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کے آپ 3 حصے کریں کسی چیز کے, اس کو کہتے ہیں ثلث. مد کے اگر 3 حصے کریں تو کتنے کتنے بنیں گے؟ 200, 200 اور 200. ٹھیک ہے, اس طرح ہی ہوگا نا 600. تو اس کے 2/3 کتنے بنیں گے؟ 400. ٹھیک ہے, 3 حصے کیے نا ہم نے, تو اس کے 2 حصے, اسے ہم کہتے ہیں ثلثین. میراث پڑھے آپ لوگ؟ وراثت نہیں پڑھے؟ اچھا. ثلثی المد کا مطلب مد کا 2/3. ایک تو بولتے ہیں نا ہم 1/3, 1/3, تو اسی طرح 2/3, 2/3. تو یہ سمجھ آ گئی 2/3 کا کیا مطلب ہوا؟ کہ مد کا 2/3, یعنی مد میں اگر 600 گرام آ رہے ہیں تو اس کا 2/3 یعنی 2 حصے آپ نے اس کے لیے ہیں. 3 حصے کیے اور 3 میں سے آپ نے 2 حصے لے لیے, تو کتنے بنے گے؟ 400 گرام.
گرام نہیں ملی لیٹر. ویسے ہی بات صحیح ہے, ملی لیٹر استعمال کرنا چاہیے, ملی لیٹر. لیکن اب وہ ایک مد کا ایک, آپ کو اگر صرف وزن جاننا ہے نا, وزن, تو اس وزن کے لیے گرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ مد میں سے پانی نہیں بلکہ خوراک وغیرہ بھی اس میں, یعنی جو گندم وغیرہ وہ بھی ڈالی جاتی, تو اس سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ گرام کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ 600 گرام, صرف وزن بتانے کے لیے. ظاہر ہے اگر پانی یا دودھ کا اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس وقت پھر ہم لیٹر یا ملی لیٹر کہیں گے. وہ بات کسی نے پوچھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل والا, وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے بہت نقاہت محسوس, بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے, تو اس وقت اللہ کے رسول نے 3 کنوؤں کا پانی منگوایا تھا, کہ 3 کنوؤں کا پانی یعنی ایک ڈول میں, تینوں کا الگ الگ پانی ایک ڈول میں, ایک ڈول میں اس طرح کر کے منگوایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اس کی ڈوری مت کھولنا, یعنی ڈوری اس طرح نہ کھولنا کہ کہیں کو باہر سے کوئی چیز یا باہر سے کوئی اور چیز اس میں آ جائے, بلکہ اس کو بند کر کے بالکل میرے پاس لاؤ. اور پھر اس سے اللہ کے رسول نے غسل کیا تھا. چلیں, یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے, تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ, کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. اچھا یہ بات بھی کہ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک فعل ذکر کیا جاتا ہے, اس فعل سے وہاں پر مراد ارادہ فعل ہوتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا, آپ اس کا معنی کیا کرتے ہیں, توضأ وضو کیا, یہی معنی کرتے ہیں نا. جب آگے والی سیاق و سباق ہم دیکھیں گے نا, تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی وضو کا, یعنی وضو کیا نہیں تھا, مکمل وضو کیا نہیں تھا, بلکہ وضو کا ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے, وضو کا ارادہ کیا تھا. یعنی جب آپ نے وضو کا ارادہ کیا تو پھر آپ نے پانی منگوایا اور پھر پانی آیا اور آپ نے سارا عمل کیا. یہ معنی نہیں کہ وضو کر لیا فأتي بماء پھر پانی لایا جا رہا ہے, نہیں, ظاہر ہے معنی نہیں ہوگا. تو معنی یہ کہ جب آپ نے وضو کا ارادہ کرتے, جب وضو کا ارادہ کیا فأتي بماء تو پانی لایا گیا. جیسے آپ قرآن مجید کی آیت ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو, جب نماز پڑھنے لگو تب تم جو ہے وہ یعنی وضو کرو, یہی مطلب ہے نا. اسی طرح وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کیا مطلب ہے اس کا, قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھو. ٹھیک ہے, ہم نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ بعض اہل الظواہر نے اس سے یہ استدلال کیا کہ جب قرآن پڑھ لو, ٹھیک ہے, جب قرآن کی قرات کرو, جب ختم ہو جائے نا تو ختم کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے کہ ارادہ فعل, کبھی کبھار فعل بول کر فعل کا یعنی ارادہ فعل مراد ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وضو کا ارادہ کیا, فأتي بماء پانی لایا گیا, فی اناء ایک برتن میں, قدر ثلثی المد 2/3 مد پانی کے برابر. قال آگے ہے کہ بس قال شعبۃ, جی قال شعبۃ, شعبہ کہتے ہیں. شعبہ کون ہے جی, ایک راوی ہے, اور صرف راوی نہیں ہے, بہت بڑے محدث تھے یہ, شعبہ بن حجاج. شعبہ بن حجاج جو جرح و تعدیل کا جو علم ہے نا, جرح و تعدیل کا علم, اس کے مؤسس مانے جاتے ہیں امام شعبہ. مؤسس مانا تاسیس, جنہوں نے اس کی تاسیس کیا. جی شعبہ بن حجاج. ابھی ایک سوال مجھے لگ رہا ہے آنے والا ہے کہ حجاج بن یوسف کے بیٹے تھے. حجاج بن یوسف کے بیٹے نہیں تھے, وہ الگ ہیں. شعبہ بن حجاج. تو قال شعبۃ, شعبہ فرماتے ہیں فاحفظوا, میں نے یہ بات حفظ کی ہے اس روایت میں. ٹھیک ہے, یعنی جب انہوں نے یہ روایت سنی اپنے استاد سے, سند میں ان کے جو استاد موجود ہیں وہ ہے حبیب. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں جب میں نے حدیث سنی ہے نا حبیب سے,
تو میں نے یہ بات حفظ کی ہے انہو غسل ذراعیہ کہ بے شک انہوں نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل ذراعیہ، غسل معنی کیا ہوتا ہے؟ دھویا، ذراعیہ اس کا کیا معنی ہے؟ جی ذراع جس کی تسنیہ ذراعینی جو یہاں پہ تسنیہ ہے، معنی اپنے دونوں بازو، یہ پورا جو آپ کا کوہنی تک جو ہاتھ ہوتے ہیں نا اس کو بازو کہتے ہیں. انہو کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل ذراعیہ دھویا اپنے بازو کو، وجعل یدلکہما اور آپ نے ان دونوں کو ملا، یدلکو ملنا، جی دونوں بازو کو دھویا، وجعل یدلکہما اور ان دونوں کو ملا. جو جعل لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جعل اس معنی میں نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں بنانے کے معنی میں، ٹھیک ہے، بنانا. یہ بس اوقات اس کو بولتے ہیں افعال شروع، افعال شروع میں سے ہے یہ، یعنی کوئی کام جب شروع کرنا اس کے لیے بھی جعل آتا ہے. جیسے جعل یضرب اس نے مارنا شروع کیا، جعل ینصر اس نے مدد کرنا شروع کی. تو اسی طرح جعل یدلکہما اپنی کوہنیوں کو ملنے لگے، ملنا شروع کیا، یہ معنی کر سکتے ہیں آپ. بلکہ یدلکہما ہے نا اس کی ضمیر جا رہی ہے ذراعی کی طرف، اپنے دونوں بازوؤں کو ملنے لگے. غسلن یہ غلط ہے، یہ غسلہ ہے، غسلہ انہو غسلہ کیونکہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، غسلہ. تو اگر غسلن ہے آپ کے پاس تو اس کو ٹھیک کر دیں، یہ غسلہ ہے. وَيَمْسَحُ اور آپ اپنے کانوں کا مسح کرنے لگے. باطنہما کانوں کے باطنی حصے کو. باطنی حصے کا مطلب ہوتا ہے اندرونی حصہ، اندر کا حصہ جو کان کے اندر کا حصہ ہے. ولا احفظ انہ مسح ظاہرہما اور مجھے نہیں یاد، میں نے یہ بات حفظ نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے مسح کیا ہو کان کے ظاہری حصے کا. ظاہری حصہ یعنی جو یہ والا حصہ ہے، ایک باطنی اندرونی حصہ جو کان کا جو اندر والا حصہ ہے، اور ایک ظاہری حصہ جو باہر والا حصہ ہے. تو کہتے ہیں شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات تو حفظ کی ہے کہ اللہ کے رسول نے باطنی حصے کا مسح کیا، لیکن یہ بات حفظ نہیں کی کہ ظاہری حصے کا مسح کیا ہو. یہ بات کیا ہے، اس کا مطلب کیا آپ کو بتاتا ہوں میں. جعل یضرب جی وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی جعل کی. تو جب آپ کان کا مسح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صرف باطن کا مسح کرتے ہیں یا ظاہر کا بھی کرتے ہیں؟ ظاہر کا بھی کرتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے نا؟ دلیل ہے تو دیں. امام شعبہ فرما رہے ہیں، امام شعبہ
کہ میں نے جو بات یاد کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے باطنی حصے یعنی اندر والے حصے کا مسح کیا, ظاہری حصہ یہ جو ہم انگوٹھا پھیرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ حفظ نہیں کیا. تو بات یہی ہے کہ یہ امام شعبہ کی بات ہے اپنی اس حد تک, اور ممکن ہے صرف اس حدیث تک کی بات ہو, اس سند کی, ٹھیک ہے, یعنی جب ان کے استاد نے ان کو حدیث بیان کی تو ممکن ہے کہ امام شعبہ نے جو بات یاد رکھی وہ یہ کہ کان کے صرف باطنی حصے کا مسح کیا, ظاہری حصے والی بات کا ان کو یاد نہیں رہی, یا انہوں نے وہ بات سنی نہیں اپنے استاد سے, کوئی بھی ممکنہ صورت ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان کے ظاہری حصے کا مسح نہیں ہے, اس کا بھی مسح ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک الگ سے حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے, اور بالکل واضح حدیث موجود ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کان کا مسح کرتے تو اپنی سبابہ, ٹھیک ہے, یہ جو شہادت والی انگلی ہے, اس کو اپنے باطنی حصے میں, کان کے جو اندر والا حصہ ہے اس میں داخل کرتے, وَيَمْسَحُ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ, اور اپنے انگوٹھے کے ذریعے اپنے کان کے ظاہری حصہ, یہ پیچھے والا جو حصہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ اس طرح پھیر لیتے اور اس طرح مسح کر لیتے. تو یہ بالکل وضاحت سے بات موجود ہے اللہ کے رسول کی کہ سبابہ یعنی شہادت والی انگلی باطنی حصے میں اور انگوٹھے اس کے ذریعے ظاہری حصے پر مسح کر لیا کرتے جس طرح ہم مسح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل واضح اور صحیح بات ہے. جو یہ والی بات ہے تو ممکن ہے امام شعبہ نے یعنی صرف اس سند سے یہ بات اس طرح یاد کی ہو, وگرنہ جو اس کا مکمل مسح کا طریقہ ہے وہ دیگر احادیث میں موجود ہے. کر کے دکھائیں ایک مرتبہ. اچھا, دوسری حدیث میں ظاہر کا بھی ذکر ہے کانوں کے پیچھے. تو یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, جو طریقہ ہے مسح کا جس طرح ہم کرتے ہیں بالکل اس طرح وہ مسح یعنی بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو اور ہم نے آپ کو کر کے بھی بتایا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو, حدیث 102 میں ہے. جی آگے بھی آ رہا ہے, یعنی آگے تو پھر مکمل وضاحت سے یہ سارے مسائل آ رہے ہیں. تو اس حدیث سے جو استدلال ہے امام نسائی کا وہ کیا ہے, فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ, کہ 2 ثلث پانی لایا گیا اس سے آپ نے وضو کیا, ٹھیک ہے. اوپر حدیث میں کیا پڑھا آپ نے, 1 مدھ سے آپ وضو کیا کرتے تھے, یہ آپ کا اکثر عمل ہے. اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ 1 مدھ سے بھی کم یعنی 2/3 مدھ, اگر 1 مدھ میں 600 گرام ہے تو 2/3 مدھ یعنی 400 ملی لیٹر پانی لایا گیا اور آپ نے اس سے وضو کیا. ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 1 مدھ پانی والے جو وضو ہے وہ اللہ کے رسول کا ایک اکثر عمل اور ایک معمول اور عادت تھی, اس سے کم سے بھی وضو ہو سکتا ہے. راویہ کے بارے میں جو آپ نے پڑھا کہ ام عمارہ بنت کعب, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ عمارہ بنت کعب ان کی والدہ سے یہ روایت ہے, اور ان کا جو ہے وہ نام بھی کتب میں موجود ہے. ان کا نام تھا نصیبہ, نصیبہ سین سے, نون سین یا با اور آگے تائے تانیس, نصیبہ. کہتے ہیں شہیدت احدن, کیا مطلب, یعنی اس راوی کے بارے راویہ جو ہے ام عمارہ نصیبہ جن کا نام تھا ان کے بارے میں کہتے ہیں شہیدت احدن مع زوجہا. نہیں مطلب پتا شہید ہمارا کیا ہوتا ہے, شہید ہو گئے. اکثر میں اپنے کو آتا ہے نا اس طرح کا مطلب, تو میں اپنے طلبہ سے پوچھتا ہوں, جیسے آتا ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں شہید بدرن یا شہید احدن, تو اس کا وہ معنی کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں یا جنگ احد میں شرکت کی ہے. شہیدہ, جو شہید ہونا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے استشہدہ, شہید کر دیے گئے. شہیدت احدن مع زوجہا, اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی. وبیعۃ الرضوان, وبیعۃ الرضوان, اور بیعۃ الرضوان میں بھی یہ شامل تھیں. یعنی جلیل القدر صحابی ہیں. ام عمارہ, نام کیا بتایا ان کا؟ نصیبہ. بہت ہی ماشاءاللہ مجاہدہ صحابیہ تھیں. ثم شہیدت قتال مسیلمہ بالیمامہ, مسیلمہ کذاب سے جو جہاد ہوا تھا سیدنا ابوبکر کے دور میں, اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی. وجرحت یومئذ 12 جرحا, 12 زخم لگے تھے ان کو اس دن. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. وقطعت یدها, ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تھا اس دن. رضی اللہ عنہا وارضاہا. کون سی بک ہے؟ میں جو بھی دیکھ رہا تھا وہ ذخیرۃ العقبہ جو علامہ ایتھیوبی کی شرح ہے اس میں دیکھ رہا تھا. جی, سیرت صحابہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں, یعنی پرانے علماء کی. آج کل سب سے معروف جو کتاب ہے وہ اس میں حافظ ابن حجر کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ, وہ بہت معروف کتاب ہے, سب سے معروف وہی ہے الاصابہ. اس کا غالباً ترجمہ بھی ہو گیا. جی سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے یہ نام نصیبہ کر کے نہیں پڑھا, نصیبہ کر کے پڑھا ہے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا صحیح ہے, یہ بھی بتا دیجیے. لغت میں اور ان کے بارے میں جی جو بتایا گیا وہ ہے بفتح النون ہے, کہ نون کی فتحہ کے ساتھ ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. نصیبہ, نصیبہ ممکن ہے کسی اور کا نام آپ نے پڑھا ہو, لیکن یہ جو ہے یہ نصیبہ ہے. اور یہ جو اعراب ہے ان کے نام کے, امو ہے, پھر عمارتو ہے, پھر بنتو ہے, اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی میں آپ سے. وہ ہے عن ام عمارۃ بنتی کعب. عمارۃ پہ جو ہم نے کسرہ نہیں پڑھی اس کی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ہے. باقی تو سب وہ اس کو مجرور ہی پڑھیں گے نا ہم. امی پہ جر عن کی وجہ سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور بنتی اس کے بھی بارے میں آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ وہ اپنے ما قبل کے لیے جو ہے وہ صفت بنتا ہے. تو چونکہ ام عمارہ عن کی وجہ سے مجرور ہے, اس کا موصوف مجرور ہے, تو لہذا صفت جو ہے بنتی وہ بھی مجرور ہوگی. اور کعب اچھا, جو ہے وہ بنت کا مضافل ہے. کیونکہ اوریجنل بک میں تو وہ ہے فتحہ ہے, اس لیے تو سب میں غلط ہے. فتحہ ہے. کس پہ فتح ہے؟ اوریجنل بک میں امو پہ بھی فتحہ ہے, سوری فتحہ نہیں, رفع, اور عمارتو میں بھی, اور بنتو میں بھی رفع ہے. اس سے پہلے عن ہے, عن جی عن ہے, تو پھر ہاں غلط اس ہے میں وہ. نہیں ہے, بک میں نہیں ہے, سوری, صحیح ہے, بک میں نہیں ہے. کیا ہے اس سے پہلے؟ اس کے یعنی عامل کے مطابق اعراب ہوگا نا, عامل کے جی مطابق. اگر فاعل بننا ہے تو پھر امو ہوگا. صحیح ہے, اس کو وہی ہے, وعن نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوری. وہی ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر امو ہوگا. وہی ام عمارۃ بنت کعب.